अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलियम बेस लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर, मेरे साथ में सामना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। हम मूड और मिजाज के मसाइल पर बात करते हैं। इसी प्लेटफॉर्म से पिछली दफ़ा हमने एंगर को, स्ट्रेस को और डिफ़िकल्ट इमोशनल स्टेट्स को हैंडल करने के हवाले से हम इंसानों में जो अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल्स नज़र आते हैं, पाए जाते हैं, उनके बारे में बात की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हेल्दी स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द शो मिस आमना। लेट अस स्टार्ट। अनहेल्दी मैकेनिज़म्स के बारे में तो बात हुई थी, आज कुछ हेल्दी मैकेनिज़म्स या कोपिंग स्टाइल्स के बारे में बात हो जाए। जी बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम जिन स्टाइल्स की बात की थी, बेसिकली वो बड़े कॉमन ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि अपनाए जाते हैं जब भी ज़हनी दबाव का शिकार हम होते हैं, लेकिन और वो शुरू में कुछ क्विक फिक्सेस ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ सहारा ज़रूर देते हैं, लेकिन आगे चलकर वो फर्दर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। हम आज बात करेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन से ऐसे तरीके जो कि हेल्दी हैं, क्योंकि बहरहाल जब स्ट्रेस आती है तो उसको मैनेज करने भी हमें ही सीखना है और उसी को करना है, बजाय कि ये वेट करना कि कोई बाहर से कोई मिरेकल होगा। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, वो ये कि ये देखा जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते। एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाज़ औक़ात स्ट्रेस में ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि जिनको हम नहीं बदल सकते या हमारा कोई डायरेक्टली उन पर उस तरह से कंट्रोल नहीं होता। तो कोई 4 ऐसे बेसिक स्टाइल हैं जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1-2 जिनमें से एक ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि हालात को बदलने में हमें मदद देते हैं, और अगर हम हालात नहीं बदल सकते तो फिर 2 ऐसे स्टाइल हैं जो कि फिर हम अपने आप पर अगर इस्तेमाल करें तो फिर हम अपने आप को बदल दें। तो पहली अगर हम बात करें तो अवॉइड की एक जो है, यानी हम 4 A's की बात करेंगे। ये जो 4 मैंने स्टाइल बताएं, इनको हम 4 A's के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला A है कि आप अवॉइड करें, और अवॉइड अगेन मैं एम्फसाइज़ करूँगी कि अवॉइड सिचुएशंस को नहीं करना, अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस जो हमने आसपास बहुत सारे पाले होते हैं उसको अवॉइड करने से मुराद है यहाँ पे। अगर हम देखें गौर से तो हमने बहुत से ऐसे अननेसेसरी दुख जो है वो पाले होते हैं अपनी इर्द गिर्द, जिनको अवॉइड करने से हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हम अक्सर जो है वो, मिसाल अगर मैं दूं तो बाज़ औक़ात हम सारा दिन न्यूज़ चैनल लगा के बैठे रहते हैं और वो एक अननेसेसरी स्ट्रेस है जो हमें मिलता रहता है। कुछ ऐसी खबरें आए दिन सारा दिन सुनते रहते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अभी इतने रिजिलियंट नहीं होते स्ट्रेस पे, तो वो उस चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत से लोगों को मिलता है कि फ़लाँ के पास जो चीज़ है वो मेरे पास उतनी अच्छी नहीं है, उसका मोबाइल मेरे से ज़्यादा अच्छा है, उसके कपड़े मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये भी एक अननेसेसरी स्ट्रेस है। ये एग्जांपल्स जो हैं बेसिकली ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि समझ आ जाए कि वो अननेसेसरी स्ट्रेसर्स कौन से हैं हमारी लाइफ में। कई दफ़ा बहुत से ऐसे अननेसेसरी स्ट्रेस हम लोगों से ऐसी गुफ्तगू करके पाल लेते हैं, जैसे कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे बात करना, मिसाल के तौर पर पॉलिटिक्स के हवाले से बात करना, कई दफ़ा क्रिकेट मैच या लोगों को कायल करने की कोशिश करना कि वो ज़रूर ही कायल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही कि अननेसेसरी जो स्ट्रेस है, एक तो पहला असूल ये है कि अगर आप सिचुएशन में कोई तब्दीली कर सकते हैं तो देखें कि कौन से ऐसे एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं जो हमने पाले हुए हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना। सेकंड ए बताता है कि अगर आप कर सकते हैं, हालात को बदल सकते हैं, तो आप सिचुएशन को अल्टर करने की कोशिश करें, चेंज करने की कोशिश करें, और वो चेंज चाहे बातचीत करने से अगर चेंज आ सकता है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप सिचुएशन को बातचीत करके जिस वजह से स्ट्रेस आ रहा है तो उसको कम करें। बाज़ औक़ात स्ट्रेस आ रहा होता है कि हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, तो हम डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहे होते। तो स्किल्स पर ये जो सेकंड ए है, ऑल्टर द सिचुएशन, बेसिकली ये है कि स्किल्स आप ऐसी सीखें कि जिससे अगर आप के लिए कोई मुश्किल पेश आ रही है, आपका स्ट्रेस उस वजह से बढ़ रहा है, तो अगर आप स्किल सीख लेंगे तो स्ट्रेस में कमी आ सकती है। जैसे टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख लें,
جیسے اگر کسی سے بات چیت کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو کمیونیکیشن کی اسکل سیکھ لیں, تو وہ جو اس طرح کے ایکسٹرا اسٹریسرز ہیں اس میں کمی آئے گی. تو یہ دو جو چیزیں یہ ہیں بیسکلی کہ آپ اگر حالات کو بدل سکتے ہیں, سچویشن کو بدل سکتے ہیں, تو آپ ان دو طریقوں کا استعمال کریں. لیکن میں دوبارہ ایک چیز پر ایمفسائز کروں گی کہ جو ہم اوائڈ کی بات کریں تو اوائڈ یہ آخری حربہ استعمال کرنا چاہیے اوائڈنس کا, اس کو پہلا حربہ نہیں استعمال کرنا, اور اوائڈنس بھی اس چیز کی جو کہ ان نیسیسری اسٹریس ہے. تھرڈ سٹائل کی اگر ہم بات کریں تو وہ سٹائل ہے بیسکلی اڈیپٹنگ کا سٹائل یا اڈاپٹنگ کا سٹائل, کہ اگر ہم, اور یہ سٹائل ہمارے اپنے سے لنک کرتا ہے کہ اگر ہم حالات نہیں بدل سکتے تو ہم کیسے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں, اور اس تبدیلی میں سے ایک تبدیلی ہے کہ ہم حالات میں ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. یا اگر ہمارے ایکسپیکٹیشنز یا ہمارے سٹینڈرڈز زندگی سے یا کسی سے کچھ ایسے تھے جو کہ انریلسٹک تھے تو ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے, یا سچویشن کو اڈاپٹ کر لیا جائے. اور سچویشن میں اڈاپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ری فریمنگ کریں. سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتی ہے جسے ری فریمنگ کہتے ہیں, کہ جس میں ہم اپنے فریم آف مائنڈ, جس فریم آف مائنڈ سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس انداز کو بدلنا, اپنے نظریے کو بدلنا, تاکہ ہم حالات میں ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. تو ایک تو سٹائل بیسکلی اسٹریس کو مینیج کرنے کا ہے کہ جس میں ہم اڈیپٹ کر لیں سچویشن سے. ایک اور سٹائل جو ہیلدی سٹائل ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کا, وہ ہے گریسفل ایکسیپٹنس. فورتھ اے جو ہے وہ ہے ایکسیپٹنس کا, کہ آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں جو کہ ہم بدل نہیں سکتے ہیں, جن پر ہمارا کوئی اس طرح سے ڈائریکٹلی کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس میں ایک ایکسیپٹنس والا جو اینگل ہے وہ لانا ضروری ہے. یا کہا جائے کہ آج کوئی اختیار نہیں ہے جی, لیکن اگر ہم ایکسیپٹنس دیتے ہوئے کام جاری رکھیں تو ہو سکتا ہے کل ہماری بے بسی یا آنے والے وقت میں ہماری بے بسی کچھ کم ہو جائے. جی بالکل. آپ نے فرمایا کہ اوائڈ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ آخر میں رکھا جائے, اور اوائڈ کرنے سے مراد اوائڈنس یا پیچھے ہٹ جانا نہیں, بلکہ ان نیسیسری ایسے کام, ایسی چیزیں, ایسے اسٹریسز جو ہم اپنی کسی کوتاہی سے پیدا کر لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے بھی ہیں کہ اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا تو کیا برا تھا. اور اس کے لیے تو پھر ہمیں اپنی سیلف مینجمنٹ کچھ اچھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایون مشکل بات چیت کے حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم کوئی پلان بنا کے اپنے کسی لوڈ ون سے, فیملی ممبر سے, دوستوں سے, عزیزوں سے بات نہیں کرتے, لیکن ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ایک تو بات میں ہم پھنس جاتے ہیں, دوسرا بات کے بگاڑ میں دھستے چلے جاتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد اس سے الٹا ہمارا جو رشتہ ناتا ہے, وہ جو ملاقات ہے جس کے شروع میں ہمارا اس شخص سے ایک پلیزنٹ انٹریکشن تھا, تو بعد میں ایک کشیدگی کی فضا یا ایک روکھا پن سا آ جاتا ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تو غالباً ہم سب کو یہ ہوتی ہے کہ ان نیسیسری خرابیوں کو کریٹ نہیں کرنا, لیکن غالباً ہماری کچھ سکلز میں بھی ایسی کمی ہوتی ہے کہ ہم ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ہم سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ گھر سے سڑک پر لڑنے کے لیے نہیں نکلتے, لیکن سڑک پر آتے ہی کچھ حالات تیزی سے ایسا ٹرن لیتے ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گریبان تک ان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے, بہت سخت گفتگو کی جاتی ہے, گالیوں کا استعمال تک کیا جاتا ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے؟ آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی یہ ٹریفک والی. ٹریفک یا روڈ پہ بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان نیسیسری ہوتے ہیں, وہ ہمارا وقت بھی ضائع کرتے ہیں, وہ ہماری انرجیز بھی ضائع کرتے ہیں, موڈ بھی بلا وجہ میں خراب کر دیتے ہیں. اب ایک بات, جب گفتگو شروع کی تھی تو میں نے 2 ڈفرینسز بتائے تھے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں سچویشنز کو بدلنا ہوتا ہے, اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے سچویشن کو بدلنا ہوتا ہے, اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر سچویشن کو نہیں بدل سکتے تو کچھ اپنے رویوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ اپنے پرسپیکٹیوز, اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کے ان نیسیسری اسٹریسز ہوتے ہیں کہ ہم جا کسی اور کام سے رہے تھے لیکن وہاں پر راستے میں
کہیں اور ہی جو ہے وہ انوالو ہو گئے ایشوز میں, اور وہ بلا وجہ میں ہمیں ایک ایڈڈ برڈن ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ہم, کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس کے دوران بھی ہم بہت زیادہ ایڈڈ برڈن یا ایکسٹرا اسٹریسز لیتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر یہ جو بار بار ہماری ایک عادت ہوتی ہے موبائل کو دیکھنا کہ کوئی میسج تو نہیں آ رہا, یا ہر بیپ بجنے پہ ہی اس کو چیک کرنا, یہ بھی ایک ایڈیشنل ایک برڈن ہے. ایک ایمرجنسی کی سچویشن بار بار ہم اپنے برین کو دے رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو بہت سے حالات میں ہمیں کچھ اپنے رویوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ سچویشنز میں جیسے میں نے بات کی کہ یا تو آپ اڈیپٹ کر لیں یا پھر آپ گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں کہ جہاں آپ حالات کو نہیں بدل سکتے تو کچھ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو اسٹریس مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ویک رکھتے ہیں اور ہر وقت ولنریبل رکھتے ہیں کہ ادھر سے بھی اسٹریس لینی ہے اور ادھر سے بھی اسٹریس لینی ہے, اور ہر وقت تیار رکھتے ہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی اسٹریس کے لیے, تو اس سے بھی ہمارا برین ٹرین ہو جاتا ہے ہر وقت اسٹریس میں رہنے کا. ہم نے لاسٹ ٹائم جن انہیلدی اسٹائلز کی بات کی تھی تو اس میں ایک اسٹائل انرجی اسٹائل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر اتنا بزی کر دیتے ہیں کہ تھکا دیتے ہیں اور پھر یاد بھی نہیں ان کو رہتا اصل جو ایشوز ہے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ہیلدی اسٹائل میں ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا سکھائیں, اور کام ڈاؤن کرنے کے لیے ریلیکسیشن بہت ضروری ہے, یعنی اپنی نروز کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے خود کو ریلیکس رکھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ وقت پر کام کرنا, انتظار نہ کرنا کہ جب ٹائم آئے گا تو ڈیڈ لائن ابھی بہت دور ہے تو میں تب کام کروں گا, کیونکہ اس طرح سے بھی ہم اپنی نروز کو ہر وقت ایمرجنسی کی سچویشن میں رکھتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ 11th آور پہ کام کرنا ہے. تو کامنگ اسٹائل جو ہے وہ ایک ہیلدی اسٹائل ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا سکھائیں, اور یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں اپنے آرام کا خیال, یہ جو فوراً ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس مسئلہ ابھی حل ہو جائے, پیشنس نہیں ہوتی, یا ہم چاہتے ہیں کہ بات اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ فوراً پہلی ملاقات میں پہلی میٹنگ میں ریزالو ہو جائے اور بار بار نیگوشیشن کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو ان ایشوز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سچویشنز میں ہمیں کام ڈاؤن کیسے رکھنا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی بلیمنگ کی بھی کہ ایک سٹائل انہیلدی ہے کہ بلیمنگ کرتے ہیں. تو ہیلدی سٹائل بیسکلی یہ ہے کہ رسپانسبلٹی لینا, کہ آپ رسپانسبلٹی لیں اپنے رویے کی کہ کس طرح سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور انسان میں کے برین میں یہ پورا ایک سسٹم موجود ہے کہ جس میں ہم اپنے برین کو خود سے میسج دے سکتے ہیں, خود سے اپنے رسپانسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے وہ خود کو ٹرین اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جذباتی برین زیادہ ایکٹیو رہتا ہے, وہ باہر کے جو انوائرمنٹ ہے اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوگا تو پھر وہ رسپونڈ کرے گا, اور وہ ری ایکٹیو ان نیچر ہوتا ہے. تو بیسکلی رسپانسبلٹی ٹیکنگ ایک ہیلدی سٹائل ہے کہ جس میں ہم خود آگے بڑھ کر مسئلوں کے حل کی طرف جائیں, اور مسئلوں کے حل کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پرابلم اورینٹڈ اپروچ نہ ہو بلکہ سولوشن اورینٹڈ ہو. ہم پرابلم سالونگ کی طرف زیادہ سوچیں, نہ کہ فرسٹریٹڈ رہیں, نہ کہ ہم صرف کمپلیننگ سٹائل, وہ جو ایک سٹریس میں جب اکثر زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے تو اس کو مینیج کرنا بھی بہت ضروری کہ سولوشن کیا ہے, اس کا سولوشن کی طرف زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمارے جو اسٹریسفل سچویشنز ہیں اور ہمارے کوپنگ میکینزمز ہیں ان کا ہماری سوچوں سے تو جو تعلق ہوتا ہے سو ہوتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہماری عمومی صحت کی خرابی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. جیسے دیکھا گیا ہے کہ بخار جیسی عام سی اور نقصان نہ پہنچانے والی بیماری میں بھی کئی دفعہ انسان چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگوں میں اپنی صحت کے حوالے سے کوئی خاص زیادہ پرواہ کرنے کا رجحان تو نہیں ہے. بلڈ پریشر زیادہ, ڈائبٹیز قابو سے باہر, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, اپنے آپ کو بے جا اذیت دینا, وزن کم کرنے کے نام پر کریش ڈائٹنگ سے گزرنا. تو کیا اس سے بھی ہماری برین کی ہیلتھ پر یا کوپنگ میکینزم پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ برین ویسے بھی تو ہمارے
تمام دوسرے جسم سے جڑا بھی ہوا ہے اور جسمانی حالات سے ڈائریکٹلی افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو کیا ہماری ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم صحت کے حالات کیسے ہیں, اس کا بھی تعلق ہے؟ اسٹریس کو ہم کتنا اچھا مینیج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم نے لاسٹ ویک ایک سٹائل ڈسکس کیا تھا, النس سٹائل, جو کہ یوزلی جب اسٹریس میں ہم ہوتے ہیں تو اس کو اپناتے ہیں کہ عام طور پر اس وقت جو ہے وہ سر درد اور اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جو ریئل ایشو ہوتا ہے وہ کہیں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے, اور زیادہ تر کیا مسئلے آ رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, شوگر لیول بڑھ گیا ہے, سر درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ زیادہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور بیسکلی یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹریس میں ہم نے اپنی نروس کو جو ہے وہ کام ڈاؤن رکھنا نہیں سکھایا. اور یہ جو اس کے اپوزٹ اگر ہم ہیلدی اسٹائل کی بات کریں تو وہ بیسکلی سیلف کیئر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسٹریس مینجمنٹ کا ایک بہت اہم پلر ہے سیلف کیئر. کیونکہ فزیکل ہیلتھ اگر ہماری اچھی ہو تو ہم ریزیلینٹ ہو جاتے ہیں زیادہ اسٹریس کی طرف, یعنی ہماری کوپنگ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم جسمانی طور پر اگر تگڑے ہیں, مضبوط ہیں, تو ہمارے اعصاب بھی ہمارے قابو میں رہیں گے. لیکن اگر ہم جسمانی طور پر بھی ویک ہیں اور ہم اینشیس رہتے ہیں, ہم پریشان رہتے ہیں, اور ہم بات بات پہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے, تو نیچرلی ہم معاملات کو آگے بڑھ کر اس طرح سے حل بھی نہیں کر سکتے. تو سیلف کیئر کے اسٹائل میں ہم اکثر یہ بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. سیلف کیئر سے مراد ہماری نیند بھی ہے کہ اپروپریٹ ہیلدی جو ہے وہ جو ہے نیند پوری کرنا اپنی. اس کے علاوہ اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے, ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین بنانا. ڈائٹ میں ہم ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ نیوٹریشس, جن کا لیول بہت اچھا ہو, ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوں, نہ کہ ایسی چیزیں جو کہ صرف ذائقے تک تو بہت اچھی ہیں لیکن نیوٹریشن لیول ان کا اتنا اچھا نہیں ہے. جیسے عام طور پر باہر سے جو چیزیں کھا لی جاتی ہیں کہ اچھا کھانا نہیں اگر گھر کا پسند تو باہر سے بس شاورما منگوا کے کھا لیں, یا اس طرح کی چیزیں جو کہ شاید موڈ تو اچھا کر لیتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ مزیدار لگتا ہے, لیکن ہماری اس طرح سے فزیکل ہیلتھ پر ان کا اتنا اچھا افیکٹ نہیں ہوتا. پھر بہت زیادہ کیفین کا استعمال بھی ہمارے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے, ریسٹلیسنس پیدا کرتا ہے, اور ہماری اسٹریس کی طرف جو کوپنگ ہے اس کو ویک کرتا ہے. سگریٹ کا استعمال ایک اور ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں اسٹریس کے سامنے کافی حد تک ویک کرتی ہے. جب بلکہ جیسے اسٹریس آتا ہے تو جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کی کریونگز اور بڑھ جاتی ہیں, ان کی طلب بڑھ جاتی ہے, وہ اور سے اور استعمال کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ان کو میسج یہ جا رہا ہوتا ہے کہ شاید اس سے وہ کام ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, اس سے ان کو ریلیف ملتا ہے. خاص طور پر وہ افراد جن کو موڈ پرابلمز ہیں یا موڈ ڈس آرڈرز ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ مجھے ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کو پرابلم سے اور دور لے کے جا پرابلم کے سلوشن سے اور دور لے کے جا رہے ہیں, اور ایڈریس نہیں کر پاتے کبھی بھی, اور نہ ہی وہ سیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایشوز کو ہینڈل کرنا. تو یہ بھی ہم ایک سیلف کیئر میں جو ہے وہ چیز شامل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اوور آل سیلف کیئر میں شامل ہیں. خود کا خیال رکھنا, اوور آل ہائیجین کا, اپنی اپیرنس کا, اور ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی کہ ایک ڈپریشن کی اسٹیٹ آ جاتی ہے جب بہت سے لوگ اسٹریس میں جاتے ہیں, تو یہ ایک انہیلدی اسٹائل ہے کہ وہ پھر کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے, نہ اپنے کپڑوں کا, نہ ہائیجین کا. چیزیں بھی بکھری پڑی ہوتی ہیں, ان کا کمرہ بھی بکھرا پڑا ہوتا ہے, اوور آل روٹین بھی خراب ہو جاتی ہے ان کی. اس طرح سے اسکیجول کو بھی فالو نہیں کرتے, چیزیں نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو بیسکلی ہیلدی اسٹائل یہ کہتا ہے کہ سیلف کیئر میں پھر آپ یہ چیزیں بھی شامل کریں. اور یہ شروع میں مشکل ضرور لگتی ہیں, جب کوئی اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت مشکل لگتی ہیں, اور اس کو بعض اوقات میننگ لیس بھی لگتی ہیں کہ کیا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہ ایکسیلریٹ ضرور کرتی ہیں ہمارا وہ پروسیس, یعنی یہ جو اسٹریس کو مینیج کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو تیز ضرور کر دیتی ہیں, کیونکہ یہ ہمیں اعصابی طور پر اسٹرانگ بناتی ہے. سیلف کیئر ہمیں اعصابی طور پر بہت اسٹرانگ بناتی ہے تاکہ ہم مسئلوں کو اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے حل کر سکیں. گفتگو کا سلسلہ ایک شارٹ بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
مائنڈ لیس ایٹنگ کے اوپر ہم بات کریں گے. اینڈ مائنڈ لیس ایٹنگ ہوتی کیا ہے, جو کہ ورڈ ایک بظاہر خود بھی کچھ نہ کچھ جھلک دکھا رہا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر کھانا, یا تو زیادہ کھانا یا پھر بہت کم کھانا. سو یہ کیسے ہم پہ افیکٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے, اور کیسے یہ مائنڈ لیس مارجن یا مائنڈ لیس ایٹنگ کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے ویٹ انکریز کرنے میں یا ویٹ ڈیکریز کرنے میں. سو جو لوگ ویٹ انکریز کرنے کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو ان سے بیسیکلی یہی ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ جب جو اسٹریٹجیز ہم ویٹ ڈیکریز کرنے کے لیے بتاتے ہیں, اس کا لیور اگر آپ الٹی ڈائریکشن میں گھمانا شروع کر دیں تو وہی چیزیں آپ کو ویٹ انکریز کرنے میں ہیلپ کریں گی. جیسے ہم کیلوری کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں, تو کیلوری کاؤنٹ صرف ویٹ کم کرنے کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے, ویٹ زیادہ کرنے کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے. سملرلی ہم اگر واک کی بات کرتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جنہوں نے ویٹ انکریز کرنا ہے تو وہ واک بالکل نہ کریں. واک ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے کیونکہ یہ آپ کے میٹابولزم کو اچھا بناتی ہے. وہم اور وسوسوں کا انسان کے ساتھ بہت چولی دامن کا ساتھ رہا ہے, اور ازل سے انسان اس میں گرفتار ہوتا رہتا ہے. اور ایک سیئنگ بھی تھی بہت پہلے جو کہ یہ تھی کہ وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں. اب مجھے نہیں پتا لقمان حکیم کون تھے اور کہاں تھے, لیکن مجھے یہ بتایا کہ آج کی دنیا میں جو سیلف ڈائریکٹڈ بیہیویئر تھراپی ہے یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اس کے ذریعے او سی ڈی یا وہم اور وسوسوں کے ساتھ بڑی کامیابی سے آپ نپٹ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی تعمیر نو کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ بہت کوئی مختصر کام نہیں, یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ دوا لیں کچھ دن کے لیے تو پھر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. اگرچہ دوائیں مدد کرتی ہیں وقتی طور پر اور وہم اور وسوسوں سے ہونے والی اذیت کو کم کرتی ہیں, لیکن یہ دوائیں کیوریٹو نہیں ہوتی. کیوریٹو سیلف ڈائریکٹڈ بیہیویئر تھراپی ہے جو کہ 5 سٹیپس کا ایک فارمولہ ہے, جسے ہم پہلے 4 سٹیپس ہم نے ڈیزائن کیے تھے, لیکن اب ایک ایکسٹرا سٹیپ پالشنگ سٹیپ ہے جسے تعمیر نو کا سٹیپ کہتے ہیں, وہ بھی ساتھ شامل کیا ہے تاکہ یہ گارنٹیڈ ہو جائے کہ او سی ڈی یا وہم اور وسوسوں کا دوبارہ آپ کی زندگی پہ غلبہ نہ ہو سکے. لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. ویلکم بیک ناظرین. ہم اسٹریس اور اینگر کی مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور آج ہمارا موضوع ہیلدی کوپنگ سٹائلز ہیں, یعنی وہ طریقہ کار جن کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ طریقہ کار بذات خود فائدہ مند بھی ہیں. مثال کچھ دیر پہلے ہم نے خود پہ کام کرنے اور اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے غالباً تیسرے اے وہ کیا تھا, آلٹر, جی اڈیپٹ کرنا, آلٹر کرنا. تو کیا اس میں کچھ نہ کچھ ہماری سکلز کا بھی دخل ہوتا ہے ہمارے اسٹریس کو مینیج کرنے کے حوالے سے کہ کتنی اچھی مینیج ہوئی ہیں, اور کیا سکلز پہ کام کرنے سے اسٹریس کو مینیج کرنے میں کوئی مدد ملتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, یہ اگر ایکسپیکٹ کرنا لائف سے کہ اسٹریسرز نہیں آ سکتے یا لائف بڑی ایک اسموتھ روڈ کی طرح چلے گی, تو وہ تو ہم ایک ایسی ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں جو کہ لائف وہ سب ہمیں دے ہی نہیں سکتی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز ایسی رکھیں لائف سے کہ اس کی نیچر ہے کہ اس میں اسٹریسرز آئیں گے. تو یہ ویٹ کرنا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس میں کوئی اسٹریس نہیں ہوگی اور کوئی اسٹریس فری ٹائم آتا ہے, تو ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے. یعنی بچپن سے ہی بچے یہ سوچتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوں گا, میں کالج میں جاؤں گا تو میری اسکول سے جان چھوٹ جائے گی, تو زندگی آسان ہو جائے گی. کالج کے بعد وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے, پھر وہ خواب دیکھتا ہے کہ اچھا یہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی, جب میں نوکری میں جاؤں گا تو ایک سیٹ ہو جائے گی زندگی. اسی طرح سے پھر شادی کا انتظار ہوتا ہے کہ اس کے بعد لائف سیٹ ہو جائے گی. پھر بچے پھر انتظار کرتے ہیں کہ
بچے جب بڑے ہو جائیں گے، سیٹلڈ ہو جائیں گے، تو پھر اور بعض اوقات 50-60 سال کی عمر میں خدا نخواستہ بیماری کوئی آ جاتی ہے، شوگر یا بلڈ پریشر، تو پھر ایک اور پریشانی کہ اب یہ کیا ہو گیا. تو یہ جو ایک امید ہوتی ہے اس طرح کی کہ اسٹریس، کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ اسٹریس فری لائف ہوگی اور کوئی چیلنج نہیں ہوگا لائف میں، کوئی کرائسس نہیں آئے گا زندگی میں. تو اس طرح کی اگر ہم لائف سے ایکسپیکٹیشنز لگائیں گے تو یہ بہت جلدی ہماری امیدیں ٹوٹ بھی جائیں گی، کیونکہ لائف کی نیچر ایسی نہیں ہے. بجائے کہ یہ امید لگانا، ہمیں اپنی سکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مصیبت سے یا اسٹریس سے بھاگتے بھی زیادہ تر ہم میں سے وہی لوگ ہی ہیں جو کہ جن کے پاس سکلز نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو اچھی کمیونیکیشن کرنا نہیں آتا، کسی سے اچھے انداز سے بات کرنا نہیں آتا، تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اس کے لیے بہت بڑی اسٹریس ہوگی کہ میری کوئی بات نہیں سنتا. نتیجے میں اسٹریس ایکیومولیٹ بھی ہوتی رہے گی لائف میں. جی بالکل. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں سے بات کرنے میں کوئی دقت کا سامنا انہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی کوالٹی آف کمیونیکیشن کا وہی حال ہوتا ہے، یعنی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بالکل. تو کیا کوالٹی آف کمیونیکیشن کا بھی اسکل کی ہینڈلنگ سے یا اسکل کے پیدا ہونے سے تعلق؟ جی بالکل. دیکھیں اسٹریس میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور یہ ڈفرینٹ نیچر آف اسٹریسرز ہماری لائف میں آتے رہتے ہیں، جس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہے کہ کسی سے بات چیت نہیں ہو پا رہی، بات چیت ہو رہی تو اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، جب بھی بات ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر ناراضگی پہ بات ختم ہوتی ہے. تو اگر کمیونیکیشن اچھی ہم سیکھ لیں تو ہم اسٹریس کو بھی ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اور ہم بھاگیں گے نہیں کہ کوئی اسٹریس آئے نا. اور یہ جو زندگی میں کرائسس ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آتے رہتے ہیں، بیسکلی ان کے اندر بہت بڑی اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے اپنی اسکلز کو بہتر بنا کے تو خود کو امپاور کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم اوائڈ کرتے رہیں کہ کوئی مسئلہ ہو ہی نہ، اور ویٹ ہی کرتے رہیں اس دن کا کہ جس دن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور زیادہ تر لوگ جب اس طرح کے بلیف سسٹم میں پھنسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہیپیلی ایور آفٹر کا کانسیپٹ ہوتا ہے دنیا میں، لٹریچر بہت زیادہ اور موویز اس طرح کی سوچوں کو، بالکل اس طرح کی سوچوں کو بہت پروموٹ کرتی ہیں کہ کوئی ہیپیلی ایور آفٹر کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بلیف سسٹم بھی ہمارے جو اسٹریس مینجمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، ہماری کوپنگ کو ویک کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی اسٹریس آتی ہے اور ایک ایسا شخص جس کا بلیف یہ تھا کہ لائف میں کچھ سب سکھی رہتا ہے اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا، اور یہ ایک بڑا ریئر فینومینا ہے شاید کہ اسٹریس آ گئی ہے، تو پھر نیچرلی ان کو کوپ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ خود پر کام کرنا، اپنی سکلز پر کام کرنا، تو بیسکلی وہ یہی ہے کہ ایک تو اپنے بلیف سسٹم پر کام کرنا، اپنی تھاٹس کو دیکھتے رہنا کہ ہم چیلنج کو کس طرح سے لیتے ہیں، کیسے کنسیڈر کرتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہماری ویکنیسز ہیں ہم ان کو کیسے اپنی اسٹرینتھس میں چینج کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہی کرنے کے کام ہیں تاکہ ہمیں اسٹریسرز کم سے کم نظر آئیں، کیونکہ زیادہ تر ہمیں وہی چیزیں زیادہ اسٹریسفل لگیں گی جن کے بارے میں ہینڈلنگ ہماری اچھی نہیں ہے، ہمیں اس کو کوپ کرنا نہیں آتا ہے، اس کا سلوشن موجود نہیں ہے. تو وہاں پر ہم زیادہ بے بسی محسوس کرتے ہیں، وہاں پر ہم زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی مسئلے کا سلوشن ہی نہیں پتہ اور اسکلز نہیں بیسکلی پتہ کہ ہینڈل کیسے کیا جائے. کیا زندگی گزارنے اور اسٹریسز کو اچھی طرح مینیج کرنے کا یہ حصہ بھی ہے کہ اسٹریسرز کو، چیلنجز کو، مسائل کو زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھ لیا جائے؟ کیونکہ ہم میں سے، جیسے آپ نے ابھی بتایا، فیری ٹیل سے جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کیا ایسا ہوتا ہے یا مسائل ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوچ تو بذات خود اسٹریس کریٹ کر سکتی ہے کہ یہ سوچنا کہ بس ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کے بعد مسائل نہیں ہوں گے، اور مسائل ہیں کہ ان کا آنا لگا ہی رہے. تو کیا اس سوچ کی تبدیلی بھی فائدہ مند ہوگی، یا ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو بلیفس ہیں، ہماری جو پیراڈائمس ہیں، ان پر بھی کام ہونا چاہیے تاکہ انڈیو اسٹریسز جنریٹ نہ ہوں؟ جی بالکل. بلیف سسٹم ایسی چیز ہے جو کہ اس کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ بس ایک دفعہ جو سوچ سمجھ لیا، جو سوچ بن گئی ہے، بس وہی فیکٹ ہے اور بس اسی پر ہی رہنا ہے. اور بہت سے لوگ پوری لائف اسی بلیف سسٹم کے ساتھ گزار لیتے ہیں، اور وہ بلیف سسٹم کسی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں
وہ ہمارے اپنی لائف کے بارے میں ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے ریلیشن شپس کے بارے میں ہو سکتے ہیں, وہ کسی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں ہو سکتے ہیں, وہ بلیف سسٹم ہمارے زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو عقائد اگر ہمارے ویسے کے ویسے ہی ہیں, ہم موو آن کر رہے ہیں, زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے بلیف سسٹم کو ہم چیک نہیں کرتے. اور یہ زیادہ تر ہم میں سے جب یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ دیکھنا نہیں ہے, یعنی اسیس نہیں کرتے رہنا, اینالائز نہیں کرتے رہنا کہ آج کل ہماری سوچیں کیسی ہیں, کیا اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بلیف سسٹم کو بہت سی چیزیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے بلیف سسٹم کو انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے, ہمارے بلیف سسٹم کو لوگ افیکٹ کرتے ہیں, ہم کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ ہمارے تھاٹس پر بہت انفلوئنس کرتے ہیں, ہم کیسا لٹریچر پڑھتے ہیں, ہم کیسی موویز دیکھتے ہیں. ایون سو مچ سو کہ اگر ڈپریسو گانے سنے جائیں ایگزیکٹلی تو ایک گلومی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں ذرا خوش و خرم رہنے والے آوازیں ہمارے کانوں میں آئیں تو اس سے کچھ کیفیات پر بہرحال ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایون فیس بک پہ جو نیوز فیڈ ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں انڈائریکٹلی ہمارے تھاٹس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, مولڈ کر رہی ہوتی ہے. ہمارا کلچر ہماری جو ہے وہ تھاٹس کو انفلوئنس کرتا ہے, ہمارے گھر کا ماحول ہمیں, ہماری پیرنٹنگ ہمیں افیکٹ کرتی ہے, ہمیں بچپن میں کس طرح کی تعلیم و تربیت ملی تھی وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی ہمیں افیکٹ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے بلیف سسٹم کو افیکٹ کرتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا کہیں کوئی بہت ہی پرانی سوچ یا کوئی بہت ہی ایسا بلیف سسٹم جو کہ آج کل کے دور میں جو کہ اتنا ایڈوانسڈ ہو چکا ہے وہاں پر اب ایگزسٹ نہیں کرے گی یا اتنی پریکٹیکل نہیں ہے آج کل کے دور پہ, تو اس کو اسیس کرنے کی بھی ضرورت ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے, یہ لرننگ کا پروسیس, یہ کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے اپنے, جب ہم بلیف سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ بس میں نے جو سمجھنا ہے سمجھ لیا, جو سوچنا ہے سوچ لیا, میرے طریقے نہیں بدل سکتے اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے, لائف کے بارے میں. تو یہ تو لائف لانگ پروسیس ہے, اور یہی خوبصورتی بھی ہے زندگی کی کہ ہم امپروو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور بلیف سسٹم سے مراد تو صرف وہ چیزیں ہیں نا جو جن پر ہمارا بلیف ہوتا ہے, ان کا فیکٹس ہونا یا صحیح ہونا یا سچ ہونا تو ضروری نہیں ہے, اور ضرورت پڑنے پر ہم انہیں اپنی کنوینئنس کے لیے ان میں کچھ بدلاؤ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. جی. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ایلیمنٹ تو آن گوئنگ لرننگ کا ہے, جی, دوسرا ایلیمنٹ کوچنگ کا بھی تو ہے, جیسے یہ معاملہ کسی سے سیکھا بھی تو جا سکتا ہے. جی جی. جیسے سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, سیلف ہیلپ کے گروز ہیں, ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو کیا یہ سارا معاملہ صرف اپنی ذمہ داری کے طور پر ہی کرنا چاہیے, یا اس میں دوسرے کی ہیلپ کسی کتاب کی, کسی شخص کی, کسی مینٹور کی, کسی استاد کی لینا بھی فائدہ مند ہوگا؟ جی بالکل. سپورٹ سیکنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ اسٹریس مینجمنٹ میں بہت ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ بس ہم خود ہی ہینڈل کر لیں گے, اکیلے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور جو پرانے طریقے پہلے اپنا رہے ہوتے ہیں بس وہی اپناتے رہتے ہیں, تو بات نہیں بنتی. اسٹریٹجیز کئی دفعہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کئی دفعہ نئی اسٹریٹجی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایکسپرٹس زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں. کوچ کی جیسے آپ نے بات کی کہ جو بھی جس بھی طرح کا اسٹریس کا سامنا ہے تو اسی سے کے ریگارڈنگ اگر ہم کسی ایکسپرٹ کی اوپینین لے لیں, اس سے کچھ اسکل سیکھ لیں, تو ہماری اسٹریس مینجمنٹ اسکلز امپروو ہو سکتی ہیں. اور اس ایلیمنٹ کو بھی کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے ہیلپ لینا, اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت ہی دور کہیں جانا پڑے, کہ بہت بیسکس سے ہی اگر ہم شروع کریں تو انٹرنیٹ کا استعمال ہی ہمیں کچھ گائیڈ لائنس بیسک دے دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے. اور تو ان چیزوں کو بھی ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اسٹریس مینجمنٹ میں. یعنی سپورٹ سیکنگ بیہیویئر اور مدد لینے کا جو رجحان ہے, اس سے اسٹریس میں بھی مدد ملتی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے نتیجے میں جو ہوپ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہماری اسٹریس فائٹنگ ایبیلٹیز کو, اسٹریس ہینڈلنگ ایبیلٹیز کو امپروو کرتا ہے. کیونکہ امید کے ساتھ جب ہم کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں, اور نا امیدی کے ساتھ جب ہم اسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ
ہونا تو کچھ نہیں ہے, تو واٹس از اٹ ورتھ ٹرائنگ ایون. تو انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم بات چیت اگلے پروگرامز میں بھی جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے, ختم ہوا چاہتا ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریپ اپ کریں. اپنے ناظرین سے اجازت کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. خدا حافظ.